नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल्लाह बिकमालिही कशफत दजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़सालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबत ताज वल मेराज। अल्लाह ताला की हम्द सना और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद और सलाम का नजराना पेश करने के बाद नाज़रीन हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रियाज़ अहमद सदीकी नक्शबंदी प्रोग्राम हयात सरवर कायनात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस प्रोग्राम में हम नबी मुअज़्ज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू करते हैं और ज़िंदगी का जो नबी पाक ने ज़िंदगी आगे दुनिया में गुजारी है उसके हसीन लम्हात जो नबी पाक ने गुजारे हैं उनके बारे में हम ढूंढ ढूंढ कर गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो पिछले मौजू थे अल्लाह के फजल से हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं। इस आजकल हमारा मौजू चल रहा है सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में गुफ्तगू जो है ना वो सिलसिला चल रहा है। उन्हीं के जो फ़ज़ाइल उनकी जो मोहब्बत है जिस तरह की अल्लाह पाक ने उनकी शानें बनाई जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी वो लम्हात हम आपके सामने पिछले हिस्से में हमने उसको किया। जनाब इमाम जो मुकर्रर हुए हैं जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उसका मौजू ये था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इमाम मुकर्रर हो गए। वो किस तरह हुए नबी पाक का दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद क्या क्या हालात पेश है। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने किस जहानत और होशमंदी से वो जो सिलसिला किया है अपने तदब्बर से वो वाला किस तरह उस चीज़ को हैंडल किया वो पिछले हिस्से में हमने गुफ्तगू किया। आज जो है ना हम जो आपके सामने हमारा मेन मौजू यही है बाद अज़ अंबिया अफजल कौन वो तकरीबन हमारा मौजू ख़त्म हो गया है क्योंकि वहाँ तक हमने बता दिया नबी पाक ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया है। इसके बाद हम उसकी एक हिस्सा और रिकॉर्ड करेंगे जिसमें होगा इश्क़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो वाला इंशाअल्लाह इस हिस्से के बाद हमारा वो होगा। पर आज का जो मौजू है ना हम आपके सामने इतना इस्लाम का एक अलमिया है जो कि हुआ है नबी पाक की जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और हयात की अंदर वो जो बात हुई है ना वो मैं आपके सामने एक ऐसा हमारे दीन इस्लाम दीन हनीफ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे ना उसमें जो एक अलमिया हुआ था ना अल्लाह पाक ने कुरान के ज़रिए सारा कुरान की आयत भी हमने निकाल के रखी हुई हैं। उस कुरान की आयत के बैन ही जो तफसीर है ना वजह थी किस वजह से कुरान की वो आयत आई वो भी इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू के दरमियान उनका मैंने निकाल के रखा होगा वो भी बताऊँगा। और एक आखिर में सैयदा खतीजा सैयदा आयशा सदीक़ा का एक हार गुम हो गया था। किसी मुहिम पे नबी पाक जा रहे थे और उस हार के गुमशुदगी की वजह से ये बड़ा अलमिया जो है ना मा हुआ और उस अलमिया के बारे में आज हम अल्लाह के फजल से वो गुफ्तगू करने लगे हैं। अल्लाह पाक हमारी ये सही कबूल फरमाए। इसका मौजू होगा इंशाअल्लाह ताला सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी की गवाही कुरान मजीद की आयत नंबर 15, 16, 17 सूरह अल-नूर। इंशाअल्लाह देखते हैं इसका कितने हिस्से बनते हैं। हमने आप शुरू किया है ये वाला जो हिस्सा है ना ये बाद में आएगा। सबसे पहले आएगा तयम्मुम की जो आयतें हैं उस वक़्त तयम्मुम की आयत नाज़िल नहीं हुई थी कि वज़ू करने के लिए अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम कर ले वो हमने इंशाअल्लाह निकाल के रखी हुई है। तो ये वाली जब वो हिस्सा जब आएगा ना जिस वक़्त ये वाला वाक़या हुआ नबी पाक की ज़िंदगी के साथ ये मनसूब है ये वाली आयत भी उनके साथ मनसूब है। नबी पाक का जो जो सफ़र ज़िंदगी का गुजरता है हर एक वाक़े के साथ अल्लाह की तरफ से अल्लाह पाक हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑब्जर्वेशन होती रही है और उन आयत का भी नज़ूल उनकी जो वाक़या हुआ उसके ऊपर ही ये हुआ है। सैयदा आयशा सदीक़ा की बात है ये। उस
انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ بلا ہار والا واقعہ اور یقیناً جو اس کے اوپر بہتان کی ہم بات کر دیتے ہیں وہ اگلے حصے میں آئے گی۔ سب سے پہلے وہ تیمم کی جو آیت تھی ان کی وجہ شان نزول کیا تھی، وہ کیا واقعات ہوئے تھے، کیا حالات ہوئے تھے جس پر اللہ پاک نے وہ تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ یہ آیتیں جو ہیں ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں، یہ شان سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی۔ وہ پڑھ دیتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ والا ہم نے آپ کو اس لیے اس کو ساتھ رکھا ہے کہ یہ شان ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی فیملی کی، ساری فیملی ہی دین کے لیے اللہ پاک نے ریزرو کی، انہوں نے اپنا آپ سارا دین کے لیے ریزرو کیا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے سیدہ کی شان میں یہ تیمم کی آیتیں نازل فرما دی، ان کے اندر جو مخفی ہے نا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارا موضوع تھا نا بعد از انبیاء، پچھلے حصے میں بعد از انبیاء افضل البشر کون؟ اللہ اکبر، وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق۔ اور یہ والا حصہ بھی ہم نے اس کے ساتھ اس لیے اٹیچ کیا ہے کہ یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا المیہ ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ والی قرآن کی آیات ہوئی اور اس کے اندر جو مخفی ہے اب آپ کے سامنے پیش کرنے کی سار کرنے لگی ہے۔ آپ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ سنیں محبت سے، اور وہ والی بات سیدہ کی وہ جو پاک دامنی کی گواہی خدا قرآن مجید نے دی، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا اللہ کے فضل سے وہ والا آپ کے سامنے گوش گزار ہو۔ اب میں اس بات کو شروع کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور یہ ہے کہ یہ ایک مہم تھی جو غزوات ہوتے رہے ہیں نا، اس کے دوران یہ ایک واقعہ ہوا، اللہ اکبر۔ اس مہم میں سیدہ عائشہ اور ام سلمہ ایک زوجات تھی اور دو زوجات تھی، ایک سیدہ عائشہ اور دوسری ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ جس مہم کی یہ بات شروع کرنے لگا ہوں اس میں دو زوجات نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ حالات کے دباؤ سے یہ عجلت جو کوچ کر دیا گیا، اس کے 3 دن بعد غروب آفتاب کے وقت ایک مرحلہ میں سنگ سلیمان کا ایک ہار جو سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ کے گلے میں تھا وہ کھل کر گر گیا، اللہ اکبر۔ اور گرتے ہوئے دیکھا نہ گیا، جب گرا سیدہ عائشہ کا ہار اس کو کسی نے، سیدہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ہار میرا کس طرح گر گیا۔ اسی کے اوپر ہی یہ ساری بات چلنی ہے، یہ بنیاد ہے اس بات کی جو اللہ پاک نے جو سارے قرآن کی آیات بھیجی نا، ہم شروع سے ہی وہ والی بات آپ کے سامنے کرنے لگے ہیں کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا، اللہ اکبر۔ جب اس کی گمشدگی کا ان پر پتہ چلا، ان کو پتہ چلا اللہ پتہ چلا تو اتنا اندھیرا ہو چکا تھا کہ تلاش نہ ہو سکتی تھی۔ یہ ایک مہم کا واقعہ ہے، مہم کا نام اس میں درج نہیں ہے۔ یقیناً کسی غزوے پہ نبی معظم محمد رسول اللہ جب جاتے تھے تو زوجات بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ اس میں 2 زوجات ان کے ساتھ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا، ایک تھی سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ اور دوسری جگہ تھی ام سلمہ، اللہ اکبر۔ اور اس کے بغیر جب ہار اندھیرے گر گیا، اندھیرا ہو چکا تھا اور اس کے بغیر آگے چل پڑنا ممکن نہ تھا، اللہ اکبر۔ اور اس کو گوارا نہ تھا، اللہ اکبر۔ جب ہار گر گیا سیدہ عائشہ کو پتہ چل گیا کہ میرا سنگ سلیمانی کا جو ہار ہے مہم کے ایک ہیپنڈ ہو گیا نا، اچانک ہیپنڈ ہو گیا، تو اب اس کے اوپر یہ کس طرح ہینڈل ہونے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو کس طرح فضل و برکات یہ تیمم کی آیت کے باخص کو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کس طرح نازل ہوئی، اور شان عائشہ صدیق سیدہ طاہرہ کی شان میں پھر دیکھیں حالات آپ ذرا غور رکھیں نا، کیا حالات ہوئے تھے، پھر اللہ پاک نے تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ اللہ ہار گر گیا ہے اور سیدہ کو پتہ نہ چلا اور اندھیرا ہو چکا ہے، ان کو گوارا نہ تھا کہ میں جو ہوں نا اس ہار کے بغیر یہاں سے کنٹینیوسلی سفر رکھو۔ ان کی خواہش تھی کہ میری والدہ محترمہ نے لکھا یہ ہار شادی کے وقت ان کی ماں نے ان کے گلے میں پہنایا تھا، یعنی کہ سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی والدہ محترمہ نے ان کو گلے میں پہنایا تھا، اللہ اکبر۔ وہ ان کی
بیش بہا ملکیت تھا، وہ بہت قیمتی ہار تھا سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کا۔ یقیناً قیمتی ہار جو میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ سیدہ کا اب دل نہیں کرتا، ذرا ہوش رکھیں، میری بات کو غور رکھیں، سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ کا وہ ہار جو ان کی والدہ نے ان کے گلے میں ڈالا ہوا تھا، اب وہ کہتی ہے کہ جب تک میرا ہار نہ مل جائے میں یہاں سے جانا نہیں۔ جو بے شک سفر ہے، کسی مہم پہ نکلے ہوئے ہیں، تو اگلی بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس جگہ پانی نہ تھا، جس جگہ پہ وہ پڑاؤ ہوا تھا فوج کا، یا جو مہم میں جو جا رہے تھے، جو جتنے بھی ساتھی تھے نبی معظم کے صحابہ تھے، سب کا جو قیام گاہ کہہ سکتے ہیں نا، جس جگہ ٹھہرے تھے اس جگہ پہ پانی کوئی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکثر قیام کے ہی ارادے سے رکے تھے۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن رکے تھے۔ اس میں تھوڑی آپ کو ویو دے دوں کہ پچھلے حصے میں یہ مدینہ پہنچنے ہیں سارے، تو پچھلے حصے میں جو پانی وہاں پہ تھا پچھلے پڑاؤ پہ، اور اب اس جگہ پہ پانی نہیں تھا، اور جو صحابہ تھے انہوں نے پانی کی رسد جو ہے نا اس لیے اتنی لے لی تھی کہ اگلا جو حصہ ہے نا یہاں پہ چونکہ پانی موجود نہیں تھا، اس لیے ان کے پاس پانی یہاں پہ مزید ٹھہرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ والا انڈیویجول کاز بنی۔ اب سیدہ عائشہ کا اب ہار گم ہو گیا ہے، یہاں پہ پانی بھی نہیں ہے، اگلی بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لیکن اب آپ نے حکم دیا کہ وہاں روز روشن تک قیام کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تھا نا روانگی کا وقت، نبی پاک نے کہہ دیا کہ ہار کے گم ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے نا جب تک ہار نہ مل جائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ جو ہار ہے نا جب تک مل نہ جائے تھوڑا کیوں مزید قیام کیا جائے روز روشن دن تک۔ یقیناً رات کو آرڈر ہوا ہوگا سفر پہ روانگی کے لیے، لیکن ہار کی گمشدگی کی وجہ، کیونکہ اندھیرے کی بات میں پہلے کر چکا ہوں، سیدہ کے ہار کی وجہ سے نبی پاک نے کہا کہ جب دن چڑھ جائے ہار مل جائے تو پھر یقیناً ہم یہاں سے روانگی اختیار کی جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ محبت سے عشق سے، یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ پاک ہماری مدد کرے، ہمارے جو بھی مخفی بات ہے رب زدنی علما، یا اللہ جو کوئی مخفی بات ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ منصوبے کی اس تبدیلی کی وجہ سے جو نبی پاک نے کہ روانگی کا حکم ہو گیا ہوا، شام کو اندھیرا ہو گیا تھا، اب ہار کا پتہ چلا گم ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دن چڑھے جب جو ہے نا یہ والا جب تک ہار نہیں مل جاتا تب تک کے لیے قیام کیا جائے۔ یہ بڑی تبدیلی ہو گئی نا پروگرام میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانا تھا نا اس کی تبدیلی ہو گئی، ایک زبان سے دوسری زبان تک ہوتی ہوئی پھیل گئی۔ اللہ اکبر۔ اب جو سارے صحابہ میں اضطراب پھیل گیا، کیونکہ ان کے پاس پانی جو تھا نا پچھلی جگہ سے لیا ہوا تھا، اب یہاں پہ پانی جو ہے نا ختم ہو گیا، اتنا قیام مزید نہیں تھا کر سکتے تھے کہ پانی جو ہے نا کیونکہ یہاں پہ نہیں تھا، سارا وضو وغیرہ انہوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو لمحہ بہ لمحہ وہ والی انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں جس طرح یہ واقعہ ہوا اور جس طرح یہ ہیپن ہوا، اور اس بات پر بڑی ناگواری محسوس کی سارے صحابہ میں، اضطراب پھیل گیا۔ نبی پاک نے جب کہا کہ ہار تو گم ہو گیا سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کا، اب نبی پاک نے کہا کہ صبح تک ٹھہرے، ان کے پاس پانی بھی نہیں، ختم ہو گیا ہوا تھا۔ اس بات کو بڑا صحابہ میں اضطراب پھیل گیا اور ناگواری محسوس کی گئی، اور پوری فوج یعنی کہ جتنا بھی رسد تھا فوج تھی، فوج کا لفظ آ گیا، یقیناً یہ کسی مہم کی وجہ سے وہاں پہ رکے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک ناسازگار مقام پر محض اس ہار کے لیے رکی رہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً آپ ذرا سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ کی خاص ہاں جی، اور اس فوج کے اس کے رسد کے سرکمسٹانسز جو ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں ذرا آپ اپنی سوچ کے مطابق سوچیں کہ کس طرح کے حالات ہو گئے ہوئے۔ سیدہ جانا نہیں چاہتی بغیر ہار کے، نبی پاک نے حکم دے دیا کہ صبح تک انتظار کرو۔ اب صحابہ نے جب بات سنی کہ ایک ہار کی وجہ سے ساری فوج جو ہے نا وہاں رکی رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا شان سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی دیکھے نا، نبی پاک کا حکم ہو گیا کہ نہیں جب تک ہار نہیں مل جاتا میری زوجہ محبوب ترین زوجہ کا جو ہار ہے جو ان کی والدہ نے
شادی کے اوپر ان کے گلے میں ڈایا، جب ان کی خواہش جب تک پوری نہیں ہو جاتی فوج ادھر ہی قیام کرے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بھی دیکھ رہا ہے نا اس بات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور انہوں نے بیٹی کی غفلت شعری پر ملامت کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قریب ہی اللہ اکبر، قریب میں ایک بھی کنواں نہ تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ بات ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قریب کوئی کنواں بھی نہ تھا کہ جہاں سے وہ پانی بھر لیتے۔ اللہ اکبر۔ آگے اس مقام پر جس کا وہ قصد رکھتے تھے، یہ والے حالات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے کہ اس جگہ پہ جہاں پہ یہ قافلہ ٹھہرا ہے کوئی کنواں بھی نہ تھا اور وہاں سے وہ پانی بھی نہیں لے سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قریب میں کوئی کنواں نہ تھا، لوگ سارا پانی جو ساتھ رکھتے تھے استعمال کر چکے۔ اب واقعات حالات کو ذرا غور رکھنے کی کوشش کریں۔ سارا پانی جو ختم ہو گیا ہے، جو پچھلی رسد پچھلی قیامگاہ سے انہوں نے حاصل کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان کا ارادہ تھا کہ آگے اس مقام پر جس کا وہ قصد رکھتے تھے، جہاں پانی تھا وہ اپنے مشکیزیں اور بوتلیں بھر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں مزید ایکسپلین کرتا ہوں۔ پچھلی رسد سے قیامگاہ سے پانی موجود تھا، انہوں نے پانی کی بوتلیں اتنی بھر لی تھی کہ اگر ہم اگلی جگہ پہ جا کے ٹھہرے تو وہ پانی جو ہے نا اس سے اگلی جگہ پہ پانی تھا جس جگہ اگلا قیام کرنے کا ارادہ تھا۔ درمیان والا حصہ جس جگہ سیدہ طاہرہ طیبہ کا ہار گم ہوا ہے وہاں پہ پانی نہیں تھا، نہ کوئی کنواں تھا۔ اب پانی جو ہے نا ان کے پاس اندازہ جو تھا نا، جو پانی لیا تھا پچھلی رسد سے، یہاں پہ پانی اب ختم ہو گیا۔ لیکن اب فجر کی نماز ادا کرنا ممکن نہ ہوگا، اتنا پانی کی کمی ہو گئی کہ فجر کی نماز جو تھی نا اس کے لیے بھی پانی نہ بچا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ پانی ختم ہو چکا تھا۔ اب دیکھیں اللہ جل جلالہ و من والہ بھی یہ والی ساری پوزیشن نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، جو واقعہ ہوا ہے، جو ہیپنڈ ہوا ہے ہار گم ہونے کا، سیدہ عائشہ کی خواہش بھی آپ دیکھ لیں نا، ان کی ول ہے نا کہ میں نے نہیں جانا جب تک میرا ہار نہ مل جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب صحابہ کے پاس وضو کے لیے پانی بھی ختم ہو چکا ہے اور وضو کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہ تھا، کیونکہ اللہ جل جلالہ من والو نے جو نماز کے احکامات جاری کیے ہوئے تھے کہ وضو اس طرح کریں جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام بتا کے گئے ہوئے تھے۔ ایک پہاڑی پر نبی معظم موجود تھے، وہ وہاں پہ حضرت جبریل آئے اور انہوں نے ایک پتھر پہ وہاں پہ پہاڑ پہ ٹھوکر ماری تو وہاں سے پانی سے چشمہ جاری ہو گیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے وضو کیا، پھر نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کہا کہ آپ یا رسول اللہ آپ بھی اسی طرح وضو کریں جس طرح میں نے کیا۔ وہ وضو کا طریقہ تب تک پانی سے ہی رائج تھا۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا بات؟ اللہ اکبر۔ اب جو ہے نا یہ طریقہ کار چلا آ رہا تھا جب تک یہ واقعہ ہیپن ہونے تک، کوئی پہلے تیمم کا سلسلہ کوئی نہیں تھا۔ اس میں شان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ذرا اپنے محبت کے اور اس سے ذرا فیل کرتے جائیں نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اتنی پرابلم ہو گئی ہے، وضو کا طریقہ جو واضح ہوا تھا خدا کی طرف سے پانی سے تھا، ہاں جی، جب پانی سے تھا تو اب جو ہے نا پانی نہیں ہے ادھر۔ اب وہ صحابہ کریں تو کریں کیا؟ ہار نہیں مل رہا، نبی پاک کا حکم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاہم یہ والی بات اللہ پاک جل شانہ اللہ جل جلالہ امان والہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرے محبوب کی محبوبہ کا ہار، صحابہ کا اضطراب، اب اللہ پاک دیکھے ساری سچویشن کریٹ ہوگی نا۔ اللہ پاک کہتا ہے میں نے تو حکم دیا نا، جبریل جو سکھا کے گئے تھے پانی سے وضو کرو۔ اب اس جو سچویشن ہو گئی ہے اللہ جل جلالہ امان والہ اس کو واچ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک بھی اب کہہ رہے ہیں اللہ پاک دیکھے کرنے کیا لگے۔ کیوں جی؟ ہے نا بات، اس کے عوض ہی ہوا نا بات۔ صحابہ کی اضطراب،
پانی کا نہ ہونا، نماز کے لیے وضو کا پانی نہ بچنا. اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ ہار نہیں مل رہا جناب عائشہ کا، جب تک ملے نا تب تک وہاں سے روانگی بھی مقرر نہیں ہو سکتی ہے نا جی. اب جو ہے نا صبح کا آرڈر ہے جناب، رات کو ہار گم ہوا ہے، پیچھے میں بتا چکا ہوں، اندھیرا ہو گیا تھا، اب وہ اندھیرے میں ہار مل بھی نہیں سکتا. اب اسی وقت اسی رات کی بات ہے، صبح کو حکم ہے صبح آپ چلے جائیں گے یہاں سے. اب جو ہے نا اللہ پاک نے یہ ساری سچویشن کریٹ ہوئی ہے نا جی. اللہ پاک بھی واچ کر رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں تاہم رات کے آخری ساتھ، اسی رات، اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اللہ اکبر. تاہم رات کی آخری ساتھ لکھا ہوا ہے، آخری لمحہ اسی رات کا اللہ جل جلالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیمم کی آیات نازل ہوئی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے بھائیوں ذرا سوچے اس بات پہ، سوچے اس بات پہ. ہے نا ہمارے پیارے محبوب محمد رسول اللہ کی زندگی منسوب ہے نا ان قرآن کی آیتوں کے ساتھ. یقیناً پہلے تیمم کی آیتیں نہیں آئی تھی کہ اگر پانی نہ ملے تو وضو کر لو، مٹی پہ ہاتھ مارو تو وضو کر لو. آپ کو میں نے حوالہ دیا کہ نبی معظم محمد رسول اللہ پر رات کی آخری ساتھ میں وہ جو آیتیں نازل ہوئی تھی، اب میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں. ہے نا شان سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی، ان کی خواہش کے اگینسٹ، خاص کے اگینسٹ ہی ہوا نا جی. ان کی جو ول ہے، ان کی جو خواہش ہے، جو سلیمانی ہار گم ہو چکا ہے، اب وہ جانا نہیں چاہتی، اندھیرا ہو گیا ہوا ہے. اب اللہ پاک نے ان کی خواہش کو مقدم رکھتے ہوئے انہیں کہا کہ اے صحابہ تم پریشان نہ ہو، مجھے جو عزیز ہے زوجہ محترمہ محمد رسول اللہ سیدہ عائشہ کی وہ جو خواہش ہے مجھے ایک مقدم ہے. جب تک آپ لوگوں کو وہ جو ہار نہیں مل جاتا آپ ادھر ہی قیام کرو، میں اس کا حل ڈھونڈ دیتا ہوں. اللہ اکبر، ہے نا جی، اللہ اکبر. اللہ پاک کہتے ہیں کہ تمہیں عائشہ کی جو خواہش ہے مجھے مقدم ہے. جب تو وہ کہتی ہے نا میرا ہار نہیں مل جاتا، میں نے نہیں جانا، تو تم اتنے پریشان نہ ہو. میں نے پہلے حکم دیا ہوا تھا کہ آپ پانی سے وضو کیا کرو، جیسے کہ جبریل بتا کے گیا تھا پہاڑی کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ، وہ چشمہ جو نکلا پہاڑ سے. ہاں جی. اب جو ہے نا حالات اس طرح کے آ گئے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ سیدہ کہتی ہے میں نے نہیں جانا، مجھے ان کی خواہش، ان کی جو ول ہے، زوجہ محترمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیاری زوجہ ام المومنین طاہرہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی بات کہتے ہیں جب تک میں وہ آپ لوگ پریشان نہ ہو میں کوئی ایسا انتظام کر دیتا ہوں، میں اس کو طریقہ کار پہ بدل دیتا ہوں. سبحان اللہ. ہے نا جی. اللہ پاک نے کہا کہ میں نے لکھا ہوا ہے نا رات کی آخری ساتھ میں وہ جو لمحے آئے سارے صحابہ پریشان ہیں، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہیں. ان کے بعد جا کے شکایت بھی انہوں نے کی، حضرت ابوبکر صدیق نے والی پڑھتے ہو وہ بڑے پریشان ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق جب صحابہ نے جا کے شکایت کی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے، ہے نا بات ان کی عظمت ہے نا، ان کی فیملی کی عظمت ہے نا. شکایت یہ کی کہ انہوں نے کچھ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے شکایت کی. شکایت مطلب یہ جو نبی پاک نے ہمارے پاس پانی نہیں ہے، جو طریقہ پار اللہ پاک نے وضع کیا ہوا تھا پانی سے وضو کرو، اب کیا کرے. تو حضرت ابوبکر صدیق کے آگے الفاظ یہ ہے، وہ بڑے مخمس میں پڑ گئے، بڑی پریشانی میں پڑ گئے کہ یا اللہ مدد فرما، اب کیا کریں. جو طریقہ اللہ پاک نے ہم تک پہنچایا ہے وہ تو یہ تھا نا پانی سے وضو کرو. تو وہ بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے بیٹی کی غفلت شاری کی پر ملامت کی. دل میں ملال آیا کہ میری بیٹی سیدہ عائشہ نے یہ والا جو ہار کی حفاظت خود نے کی تو سارا کم فوج جو پریشان ہو گئی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ کے فضل سے ہم نے وہ ساری سچویشن آپ کے سامنے وضع کر دی ہے. اس کے بعد یہ بھی بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیمم کی آیات نازل ہوئی رات کی آخری ساتھ میں.
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब वो जो आयतें थी ना, जो वाली 2 आयात लिखा हुआ है ना, वो मैं आपके सामने, जिनका ताल्लुक है, मुंसलिक है वो कुरान मजीद के साथ, वो मैं आपके सामने अल्लाह के फजल से हमने इनको बड़ी मेहनत से और बड़े इश्क से ये ढूंढ के रखी हुई है। वो कौन सी आयात थी तो उस वक़्त तयम्मुम की कुरान मजीद से निकाल कर अल्लाह पाक ने हमारी मदद फरमाई। ये तो बहुत बड़ा समुंदर है ना जी। इस वाक़े के तयम्मुम की आयात, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ यही है लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तयम्मुम की आयात नाज़िल हुई। इसमें ये वाला जो है ना मुताला हम इस बुक से कर रहे हैं, ये है हमारे पास हयात सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका पेज नंबर है 528 और यहाँ से हमने शुरू किया है और मतवातर ये सिलसिला चलता चलता आखिर तक ये पहुँचेगा। और ये वाली बात लिखी हुई है हयात सरवर कायनात 529, ये लिखी हुई है बुक जो है ना, लिखी हुई है मार्टिन लिंक्स की और उनका इस्लामी नाम है अबू बकर सराज। ये वाला इसके बारे में हम मज़ीद नहीं बात करते, यकीनन आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन होगी। नबी पाक की हयात पे ऊपर, ये सिर्फ नबी पाक की हयात के ऊपर ही ज़िंदगी है, हयात सरवर कायनात। अब वो वाली आयात है ना, यकीनन इसमें वो नंबर नहीं लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है कि वो आयात नाज़िल हुई तयम्मुम की। अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी तो हमने जद्दोजहद के बाद ये वाली आयात कोशिश की। वो कौन सी आयात थी, क्यों ना जी, है ना उस इस बात में, वो कौन सी आयात थी कि इस मरहले में जब नबी पाक एक जगह पे रुके हुए हैं और वो प्रॉब्लम हो गई, अल्लाह पाक ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की शान में वो आयत नाज़िल फरमा दी, सहाबा ना घबराओ, मुझे अजीम है, मुझे अजीज है सैयदा ताहिरा तय्यबा आयशा की जो विल है, जो ख्वाहिश है, मुझे मुकद्दम है, तुम ऐसा करो मैं आपके ऊपर एक नया तरीका राज कर देता हूँ उनकी ख्वाहिश के अगेंस्ट, है ना जी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो जो आयत है ना, सबसे पहले सूरह निसा की आयत है। यकीनन जब मेरी आप बात सुने, कुरान मजीद खोलें और कुरान मजीद का वो जो नंबर, ये आयत आप खुद मुताला करें। जो तयम्मुम की आयात हैं, 2 आयात हैं जो हमें मिली हैं, वो वाली आप उसका मुताला करें, इंशाल्लाह आपको इसका तसव्वुर मिल जाएगा। और सैयदा ताहिरा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा की जो अल्लाह पाक ने अजमत के खातर, शान की खातर ये जो कुरान की आयत तरीकाकार बदल दिया, क्यों बेटा जान, तरीकाकार बदल दिया। कौन सा? पहले पानी का तरीका था ना, अल्लाह पाक ने जबरील अलैहिस्सलाम के जरिए बताया कि इस तरह वजू करे चश्मे के ऊपर। अब वो पानी जब नहीं मिला तो तयम्मुम की आयत नाज़िल हुई तो शान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की खास के अगेंस्ट हुई ना, कि आप ना घबराओ सहाबा, मैं इसको तरीके को बदल देता हूँ। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। क्या और इसमें मख्फी है? अल्लाह अकबर। शान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, वो जी कुरान की आयत है सूरह निसा आयत नंबर 43। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और दूसरी है सूरह अल-माइदा आयत नंबर 6। अल्लाह अकबर। वो मैं आपके सामने उसका तर्जुमा पेश करता हूँ। मोमिनो, जब तुम नमाज पढ़ने का कसद करो, ये पूरी आयत है नंबर 6। मैं पूरा आपका तर्जुमा इसके सामने पेश करता हूँ। जो तयम्मुम की आयत उस घड़ी में जबकि सैयदा ताहिरा तय्यबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 ज़ौजात है और पानी का प्रॉब्लम हो गया, अल्लाह पाक ने पूरे तरीका को बदल दिया। तयम्मुम की आयत आई उसी वक्त है। ये कुरान की आयत है जो आपके सामने मैंने पेश की है, सूरह अल-माइदा आयत नंबर 6। इसका तर्जुमा आप सुने। मोमिनो, जब तो नमाज पढ़ने का कसद करो, किया करो तो मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो और सर का मसा कर लिया करो और टखनों तक पाँव धो लिया करो। अगर नहाने की हाजत हो तो नहा कर पाक हो जाया करो। यानी कि पहले अल्लाह पाक ने वो पानी का जो तरीका है वो वाला आप इस कुरान की आयत में वज़ा किया। क्यों जी, है ना बात? तर्जुमा आपने भी सुना, ठीक है जी। अगर बीमार हो,
اگلی بات ابھی آنے لگی ہے. پہلے اللہ پاک نے جو طریقہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا تھا وہ اقرا باسم ربک الذی والی آیت کے سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ نماز، اس کے بارے میں ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں. وہ جو طریقہ وضو کا اللہ پاک نے رائج فرمایا تھا، بتایا تھا مومنو اس طرح کرنا ہے. اب اللہ پاک نے اس کے اوپر تھوڑی وہ کی کہتے ہیں جی مزید نئی امپلیمنٹ کرنے لگے ہیں اس قرآن کے ذریعے. اللہ اکبر. پہلے تو ہو گیا اس بات، اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو تو کوئی تم میں بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو تو تمہیں پانی نہ مل سکے. سبحان اللہ. کتنی وضاحت اللہ جل جلالہ امن والو، کتنی وضاحت اس مقام کی مناسبت سے یہ سارا مسودہ ہے اس قرآن کے ترجمے کا. اللہ اکبر. تو پاک مٹی سے، پھر میں پڑھتا ہوں، تم عورتوں سے ہم بستر، سارا اللہ پاک نے ایکسپلین کر دیا نا. جنابت کی حالت میں بھی اگر وضو نہا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا جی، تو ساری چیزیں اندر آ گئی نا. کیوں قاری صاحب؟ اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء ہو کر آیا ہو، ٹھیک ہے، اور پانی نہ ملنے کی شکل میں، یہ والی حالتیں بھی اللہ پاک نے اس میں انکلوڈ کر دی. ٹھیک ہے جی. یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے، ٹھیک ہے جی، 3-4 باتیں ہو گئی. اور تمہیں پانی نہ مل سکے اور تمہارے پاس ادھر پانی یا سفر کی حالت میں ہو، پانی میسر نہ ہو، ہے نا جی مناسبت اس بات سے، اس مقام سے. اللہ اکبر. تو پاک مٹی اور اس سے منہ اور ہاتھ کا مسا یعنی تیمم کر لو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. یہ شان سیدہ طاہرہ طیبہ کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی. ان کی خواہش کے اگینسٹ اللہ پاک نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ میں قانون کو بدل دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں جی؟ اللہ. جو میں نے قانون پہلے راج کیا تھا کہ پانی سے وضو کرو، اب ایسے حالات پیدا ہو گیا. سیدہ عائشہ کی خواہش کے صدقے، ان کی خواہش مجھے عزیز ہے، جو وہ کہتی ہے میں نے نہیں جانا، ہے نا جی، تو میں وہ طریقہ کار ہی بدل دیتا ہوں. بدل دیا نا. بیماری کی حالت کا بھی بتا دیا اور سفر کا بھی بتا دیا اور جنابت کا بھی بتا دیا، ہے نا جی. اگر تم اس حال میں سفر میں ہو، اگر کیا ہے تو پانی نہیں میسر ہے، تو آپ ایسا کرو، پاک مٹی اور اس سے منہ اور ہاتھ کا مسح کر لو، یعنی کہ تیمم کر لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں جی؟ ہے نا مناسبت اس بات سے. خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ پاک نے ایک نیا قانون بنا دیا. کیوں بیٹا جان؟ ہے نا بات، یہ میں نے بات جو میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا ترجمہ پیش کیا ہے، ایک نیا قانون ہے نا. یقیناً یہ نیا قانون ہے جو اللہ پاک نے سیدہ اس جو مہم تھی نا، اس کے عوض یہ والا وہ جاری کر دیا. صحابہ نہ گھبراؤ، پاک مٹی سے وضو کر لو، ہاتھ مارو، ہاں جی، وضو کر لو. تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو. اللہ اکبر. یہ والی تھی ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے، یقیناً اس میں نہیں لکھا ہوا، میں نے جدوجہد کر کے اس میں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی. تیمم کی آیات سے میرا اللہ پاک نے ہماری رہنمائی فرمائی. اس میں تیمم سے ہم نے کوشش کی مختلف کہ اس کو ڈھونڈا تو جا بھی کون سی آیتیں جو تھی وہ نازل ہوئی. اب دوسری آیت جو پہلی میں نے بتا دی سورہ المائدہ آیت نمبر 6، اور اس کی دوسری آیت جو نازل ہوئی نا وہ والی میں آپ کو بتاتا ہوں. مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو، ٹہرے نہ لگو، نماز کے پاس نہ جاؤ. یہ اللہ پاک نے مزید ایکسپلین کر دیا. اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو، اور بحالت سفر راستے چل رہے ہو اور پانی نہ ملے. یہاں پر بھی سورہ نساء آیت نمبر 43، یہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ پوری آیت کا ترجمہ ہے. پانی نہ ملے، غسل نہ کر سکو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو.
اللہ اکبر. اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو، تم عورتوں سے ہم بستری ہوئے تو تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی اور منہ اور ہاتھ پر مسح کر کے تیمم کر لو، اور بے شک خدا معاف کرنے اور بخشنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یقیناً میں نے یہ دونوں آیات آپ کے سامنے گوش گزار کی جو قرآن مجید کا حصہ ہے، اور اس یقیناً یہ جو ہم نے آپ کے سامنے یہ اللہ ہماری مدد فرمائے. یا اللہ کیا ہوا تو آپ نے ہے نا، یہ مطلب قرآن کی آیت تو آپ نے نازل فرمائی ہے نا. تصور تو ہم اس میں ہم وسوق جو حالات ہیں جو واقع ہے لگ تو ایسے ہی رہا ہے نا جی. یہ تیمم کی آیت کیونکہ ان کی پوزیشن اس وقت ایسی ہو گئی ہے، سفر میں ہے نا، سفر والی بات تو لاگو ہو گئی نا ان کے اوپر. سفر میں ہونا تو اگر پانی نہ ملے تو اللہ پاک نے ایک قانون بدل دیا کہ تم مٹی پہ ہاتھ مارو اور وضو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. یقیناً اس واقعے سے ان آیات کی نسبت ہے. یقیناً اور بھی کوئی واقعات ہو سکتے ہیں، پر جو آپ کے سامنے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی خواہش کے مطابق یہ والی جو ہوا ہے نا تیمم کی آیتیں یقیناً اس واقعے کے ساتھ منسلک لگ رہی ہیں. ہم اور پکی تو نہیں لگا سکتے. اپنے ذوق سے اپنے وجدان سے جو کچھ ملا ہے چونکہ اس واقعے کی نسبت ان سے لگ رہی ہے، اور اللہ ہماری مدد فرمائے. یقیناً ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ آیات اس واقعہ کے اگینسٹ نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور اگلی بات ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے، ملت کی زندگی کے لیے جو سارے صحابہ تھے ان کی زندگی کے لیے یہ ایک ناقابل بیان اہمیت کا موقع تھا. اس سے اندر مخفی یہ ہے کہ وہ یوز ٹو تھے. ان کا طریقہ کار یہ تھا جیسے جبریل علیہ السلام نبی پاک کو بتا کے گئے، سکھا کے گئے. جریر استاد نہیں ہے، انہوں نے اللہ پاک نے ان کو سکھایا کہ وضو اس طرح کرو. نبی پاک نے آگے صحابہ کو سکھایا، صحابہ سے تابعین تبع تابعین سب تک اولیاء تک پہنچتا آیا. یہ طریقہ راج تھا کہ اب وہ پانی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب کیا اور کریں. پھر بات تو ہوگی نا، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم نہ آتا وہ تو پریشان تھے نا. اور جب یہ ملت کے زندگی میں ایک اہم ناقابل بیان، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا پانی سے بھی مٹی میں کر سکتے ہیں، اللہ کا حکم آیا تو پھر ہی وہ خوش ہوئے نا. اللہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے چہرے پر ہاتھ پھیر لو، اور ہاتھ پر فوج میں جو ہیجان تھا شان دیکھیں. وہ جو فکرہ آپ کے سامنے پیش کریں، فوج میں جو ہیجان پھیلا ہوا تھا پانی کے اوپر، اللہ پاک نے ان ساری فوج کا اس نماز جو اللہ پاک کی عبادت ہے اس کا طریقہ کار ہی بدل دیا. کیوں پتر جی ہے نا گل. سیدہ عائشہ طیبہ کی طاہرہ طیبہ کی وہ جو ول کے اگینسٹ اللہ پاک نے یہ تیمم کی. صحابہ نہ گھبراؤ، مجھے سیدہ کی جو خواہش ہے، سجدہ کی جو عظمت ہے مجھے عزیز ہے، تمہیں میں نیا طریقہ دے دیتا ہوں، نہ گھبراؤ. یقیناً اللہ پاک نے ساری وضاحتیں کر دی نا، جنابت کی حالت کی بھی کر دی، سفر کی بھی کر دی. اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. تیمم لاگو ہو گیا نا پھر دین میں. وہ دین حنیف جو نبی پاک لے کے آئے ہوئے تو اس میں تیمم لاگو ہو گیا نا. تیمم بنائی، آیتیں نازل ہوئی یقیناً سیدہ عائشہ کی اس خاص کے. کیونکہ ابھی ہمارے ایک اور ذہن میں بات آ رہی ہے، کیونکہ دین تو اسی وقت ہی آیا نا، بعد کی تو بات ہے ہی نہیں کوئی بھی. تو یقیناً یہ والا وقت، یہ والی بات، سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ کی زندگی، نبی پاک کا سفر میں ہونا، پانی ختم ہو جانا، فوج کی اسطراف پھیلنا، حضرت ابو صدیق کی اس وقت فکر مند ہونا، اللہ پاک سارے اس واقعے کو نظر ثانی ہو رہی ہے. تو اللہ پاک نے اس گھڑی کے صدقے، اس لمحے کے صدقے سارا وضو کا طریقہ ہی بدل دیا. کیوں جی بیٹا جی ہے نا، ہے نا. اللہ اکبر. کتنی شان ہے سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ کی. اللہ اکبر. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. فوج میں جو ہیجان پھیلا ہوا تھا ٹھنڈا پڑ گیا. اللہ پاک نے جب قرآن تیمم کی آیات، کیوں جی ملتی ہی باتیں، ساری باتیں مل نہیں رہی اس سے، جو میں نے آپ کے سامنے مسودہ پڑھ کے بتایا ہے کہ اس طرح کرو. اللہ پاک نے مزید وضاحت بھی کر دی نا. اگر سفر والی گال تو لاگو ہوتی ہے نا اس مہم پہ. اور دوسری جو باتیں ہیں
دوسری بھی اللہ پاک نے ایکسپلین کر دیا، اگر جنابت بھی کر لو، پانی نہ ملے، سفر میں ہو تو ٹھیک ہے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لو، میں آپ لوگوں کے سختی نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ بات جو آ رہے جو فوج میں جس پریشانی تھی، ہیجان تھا، وہ اللہ پاک نے جب تیمم کی آیات نازل کر دی تو ان کا ٹھنڈا پڑ گیا، خوش ہو گئے نا جی، سارے صحابہ خوش ہو گئے، نبی کی شان عظمت نکل آئی نا، نبی پاک کی اس خواہش کے مطابق، اس وقت کے مطابق اللہ پاک نے اس کو اپنا نیا قانون نافذ کر دیا جو آج تک ہے، کیوں جی، ہے نا بیٹا جی، یہ کوئی ایسے تو نہیں بات ہوتی، یمن جو ہے کرنے کا طریقہ کار سیدہ عائشہ صدیقہ کی اس ول کے، اس خواہش کے صدقے اللہ پاک نے طریقے کو بدل دیا، اس میں ہے نا عظمت، ہے نا سیدہ عائشہ کی، جناب صدیق اکبر کی شان، ان کی فیملی کی شان ہے نا جی۔ بیٹا ذرا سوچیں، جو میں یہ بات کر رہا ہوں اس میں شان سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی ہے نا، ہے نا جی، پھر ہم کیوں نہ کہیں افضل البشر کون ہے نا جی، جن کے صدقے، جس فیملی کے صدقے، جن کی زوجہ کے صدقے، جن کی بیٹی کے صدقے، نبی پاک کی زوجہ کے صدقے اللہ پاک نے وہ پہلا طریقہ کار جو پانی کا تھا نا اس کو تبدیل کر دیا، میں آپ پہ سختی نہیں کرنا چاہتا، ہے نا جی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اگلی جو بات ہے نا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ اکبر، یہ ہیجان ٹھنڈا پڑ گیا، اب دیکھیے وہاں پہ ہونے کیا لگا ہے، فوج کا تصور رکھے، نبی پاک کا قیام رکھے، صبح کی اس سے آپ میں نے بتایا تھا نا رات کی آخری سات، یقیناً 3-4 کا ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں، آخری سات وہی ہوتی ہے نا، 3-4 سے پہلے تو نہیں، آخری سات یہی ہے نا، آیت نازل ہو گئی ہے، اب سب صحابہ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم نیا آ گیا ہے کہ ہم مٹی پر ہاتھ مار کے وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر، کیوں پتر جی، ذرا سوچیں اس بات کو، اللہ اکبر۔ اور وہاں سے بیٹھے ہوئے جو لوگ جو ہے نا، ان کی کیفیت کا بھی اندازہ نا، ان کی ذرا خوشی بھی تو ہونی چاہیے نا، جو صحابہ میں کسی نے جو اس بات کو مقدم سمجھا ہے۔ اب وہ والی میں بات آپ کے سامنے پیش کرنے لگوں، آپ کا سینہ ماشاءاللہ ٹھنڈا ٹھار ہوگا، جناب حضرت ابوبکر صدیق کی شان اور ان کی بیٹی کی، سیدہ نبی پاک کی زوجہ کی شان اس طرح آپ کے سینوں میں نظر آئے گی کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ سید ایک صحابی اٹھے اور پکار اٹھے، اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب یہ لمحہ آیا تو ایک صحابی جن کا نام اسید تھا اٹھے، اور یہ پہلی برکت نہیں ہے، اللہ پہلی برکت نہیں ہے جو تم نے ہمارے لیے لائے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کو مخاطب کر کے وہ صحابی کہہ رہے ہیں، ابو بکر کے خاندان والوں، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان والوں کا ریفرنس صحابی نے دیا، اے حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان والوں، یہ پہلی برکت نہیں ہے جو آپ کے ذریعے اللہ پاک نے آپ کے خاندان کے ذریعے ہم پر عطا فرمائی۔ کیوں جی پتر جی، ہے نا بات، یہ برکت ہے نا جناب حضرت ابوبکر صدیق کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکہ وصحابہ یا صاحب التاج والمعراج، اللہ اکبر۔ یہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی جو بیٹی تھی سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ کا وہ جو اللہ پاک نے تیمم کی آیات جو تھی نا ان کی شان میں کہہ سکتے ہیں نا جی، شان میں ہے نا جی، کہ مجھے ان کی وہ جو خواہش ہے نا ان کی کہ میں نے نہیں جانا جب تک میرا ہار نہ مل جائے، اس کے اگینسٹ کر دی صحابہ میں جو دیکھیں نا جی، ہے نا بات، بیٹا سمجھ آئیے آپ کو بات، اللہ اکبر۔ ہائے ہائے، اب آگے کیا ہونے لگا ہے، سوچے نا، لمحہ بلمحہ ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی عنایت سے، اللہ کی اطاعت سے، ہے نا جی، وہ والا سلسلہ جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دن کی روشنی ہوگی، اب جو رات کو وہ آیت آ گئی ہے، وہ قرآن مجید کی تیمم کی آیت بھی نازل ہو گئی ہے، تیسرا پیر کے بعد جب روشنی ہوئی، اگلا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا، جب دن چڑھ گیا، نماز تو پڑھی گئی نا، تیمم ہو کے نماز پڑھی نا، نہیں ہے پانی تو کوئی گل نہیں، تسی تیمم کر کے نماز میری پڑھ لو، میں تو ہاتھ سختی نہیں کرنا چاہتا، رب کہتا آیات کلیئر ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج آ گیا، اللہ اکبر۔ جب دن کی روشنی ہوئی پھر بھی ہار کا کہیں پتہ نہ چلا، اب مزید پرابلم ہوگی نا،
جو وضو والا طریقہ ہے وہ تو اللہ پاک نے حل کر دیا، کیوں بیٹا جان؟ ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے ملنے کی ساری امیدیں ختم ہو چکی، ہار کے یا کتنی شان ہے سیدہ کی، اب دیکھیں آگے ہونے کا لگا ہے، آپ محبت سے اور عشق سنیں، اور لوگ روانہ ہونے کی تیاری کر رہے تھے، نبی پاک نے حکم دے دیا تھا نا کہ صبح روز روشن پر ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ اب ہار ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، کیوں جی؟ تیمم تو ہو گیا، آیات نازل ہو گئی، ٹھیک ہے نا، پر انہوں نے وہ جو لمحہ ہے رات سے صبح رات کو ہوگا نا آرڈر جانے کا، تو وہ نہیں چلے تو صحابہ میں اضطراب، اسی وجہ سے پہلا ہماری روانگی کا ٹائم تو رات کو تھا نا۔ اب نبی پاک نے کہا کہ جب صبح تک انتظار کرے، ہار مل جائے تو پھر ہم چلیں گے یہاں سے، اور وہ والا حصہ اس وقت جو فجر کی نماز آئی ہے اس رات میں، اسی میں ہی یہ مسئلہ بن گیا نا، پانی تو ہے نہیں۔ اللہ اکبر، لوگ تیاری کر رہے تھے بغیر اس کے کیے ہی، لوگ روانہ ہونے کی تیاری کر رہے تھے بغیر اس کیے ہی سیدہ عائشہ کا اونٹ رات بھر جہاں بیٹھا تھا وہاں سے اٹھا۔ سیدہ طاہرہ طیبہ جو اونٹ تھا جس پہ وہ سفر کر رہی تھی، وہ رات بھر وہیں بیٹھا رہا جہاں پہ وہ رات کو بٹھایا گیا تھا، اٹھا تو ہار اس کے نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرے، ہار جو تھا سیدہ جب اونٹ سے نیچے اتری ہیں تو ہار ان کے گلے سے گر کر اونٹ کے نیچے آ گیا جس پہ وہ سفر کر رہی تھی۔ صبح اٹھی تو وہ ہار جو تھا نا وہ ان کو مل گیا۔ اللہ اکبر، اس کے درمیان جو ہیپنڈ ہوا ہے، اب سوچ لینا، عظمت ہے نا سیدہ طاہرہ طیبہ سے عائشہ صدیقہ کی، حالانکہ ہار تو نیچے پڑا ہوا ہے، جس کے اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے، جب اتری ہوگی نا تو یقیناً ہیپنڈ ہو سکتا ہے نا عزیزوں۔ ناظرین میرے آپ کے باپ سے بات کر رہا ہوں، اونٹ جب اتری ہیں تو یقیناً وہ ہار جو ہے نا، یقیناً جب اونٹ سے اتری ہیں سفر کے جب تھکان کی وجہ سے یقیناً وہ گر گیا اور اونٹ کے نیچے ہی پڑا ہوا تھا۔ جب صبح اٹھی ہے تو ہار اس کے نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی بات، جو اگلا جو حصہ ہے نا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اب ہار مل گیا جی، اور اس کے عوض تیمم کی آیات بھی آ گئی ہیں۔ اب جو رات اور دن کے درمیان نبی پاک کے آخری حصہ میں وہ قرآن کی آیات تیمم کی آ گئی ہے۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو، آخری 3 بجے کا ٹائم میں نے آپ کو پہلے دے دیا کہ تقریباً 3 اور 4 کے ٹائم اب وہ والی نماز جو رکی ہوئی تھی نا، پانی نہ ہونے کی وجہ جو پریشانی تھی، اللہ پاک نے وہ نازل کر کے سب صحابہ نے نماز اب پڑھ لی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ اضطراب جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ اب اگلی حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب اگلا جو بات ہونے لگی ہے نا، آہستہ آہستہ محبت سے یہ بات سنتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ کے ہار کا بند کچھ ڈھیلا تھا۔ اب آگے کیا ہونے لگا ہے؟ سفر جاری ہے، ایک منزل سے دوسری منزل جہاں پہ پانی نہیں تھا، اب اگلی منزل مدینہ پہنچنا ہے جناب علی۔ انہوں نے سیدہ عائشہ بھی ساتھ ہیں اور دوسری زوجہ بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کا نام میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، ان کا نام تھا ام سلمہ۔ ٹھیک ہے جی، اور مدینے پہنچنے سے پہلے ایک آخری منزل میں وہ پھر ان کی گردن سے نکل گیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب ذرا غور کریں نا، پچھلی منزل پہ جو تھی نا وہ تو اللہ نے مدد فرمائی، تیمم کی آیت نازل کر دی، اب وہ ہار پھر گم ہو گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب روانگی کا حکم دیا جا چکا تھا اور رفع حاجت کے لیے خیمہ گاہ سے ایک طرف جا چکی تھی۔
تقریباً مدینہ پاک پہنچتے پہنچتے وہ ایک منزل جو مدینہ کے قریب تھی، سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ کا ہار، پھر وہ ان کا کیونکہ ان کا بند ڈھیلا تھا، پھر دوبارہ گم ہو گیا۔ اللہ پاک کی پتہ نہیں اس پہ کیا حکمت ہے۔ اب دیکھیے آگے کیا ہونے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ روانگی کا حکم دیا جا چکا تھا رفع حاجت کے لیے۔ اس وقت ہیپن ایسے ہوا، واپسی پر ام سلمہ سے اپنے حوض میں بیٹھی اور پردہ ڈال لیے اور اپنا چہرہ کھول دیا۔ یہ وقت تھا کہ جب عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا کہ ان کا ہار کہیں گم ہو گیا ہے، وہ پردے کے نیچے سے بائستگی سے اتری اور اس کی تلاش میں اسی سمت پھر گئی جدھر وہ پہلے رفع حاجت کے لیے گئی تھی۔ اس دوران لوگوں نے اونٹ کے کجاوے کو رکھ دیے اور اونٹ کے حوض کے پاس لے گئے، جس میں سے ہر ایک کو انہوں نے ان کے سواری سے باندھ دیا۔ دونوں حوض کے درمیان وزن کے اعتبار سے جو فرق تھا، معمولی کے مطابق وہ اس کو عادی تھے۔ اس 30 سال کی عمر کی عورت کے مقابلے میں ایک 14 سال کی لڑکی اپنی عمر کے اعتبار سے ہلکی تھی۔ اللہ کو اس بار اندازہ سے قاصر تھے کہ دونوں میں ہلکا حوض وہ معمول کے مطابق اب زیادہ ہلکا ہے، اس لیے بغیر سوچے سمجھے وہ اونٹوں کو ہنکا کر لے گئے۔ تھوڑا میں اب آپ کو یہ بس سارا مسودہ آپ کو پڑھ کے بتایا، میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب عین اس وقت جب روانگی ہونے لگی ہے قافلے کی، تو سیدہ طاہرہ طیبہ نے جب دیکھا نا میرے گلے میں تو وہ ہار جو پچھلی منزل میں میرا اونٹ کے نیچے سے نکلا تھا پھر گم ہو گیا ہے۔ اور یقیناً انہوں نے ایسا کیا سیدہ نے کہ وہ جس ہاؤس میں ہاؤس نہیں ہوتا اونٹ کے اوپر جو بجا تھا جس میں وہ سفر کرتے تھے، 2 ہاؤس تھے، ایک علیحدہ ام سلمہ کے لیے علیحدہ تھا اونٹ پہ اور ایک ان کے لیے تھا۔ اور جب وہ ہاؤس میں بیٹھی ہوئی نا تو ان کو پتہ چلا کہ میرا جو ہار ہے نا وہ گم ہو گیا۔ انہوں نے یہ کیا کیسے، وہ جلدی نا وہ ہار کی تلاش میں انہوں نے سوچا کہ میں تو رفع حاجت کے لیے گئی تھی نا جہاں یقیناً وہیں پڑا ہوگا۔ وہ سفر کرتی کرتی وہاں پہنچی اور جہاں دیکھا نا تو ہار جو تھا نا، اللہ اکبر، وہاں پہ پہنچی اور یقیناً جو ہے نا اس دوران جو تھے نا تو میں واپس آ جاتی ہوں جلدی ایسے اپن ہوا ہے نا۔ اور جب واپس آ جاتی ہوں نا تو وہ جو سارا قافلہ جو تھا نا انہوں نے، کیونکہ یہ والا ہیپن اس وجہ سے ہوا کہ کیونکہ سیدہ 13 سال کی عمر تھی اس وقت عائشہ صدیقہ کی، اور ان کا وزن بھی آپ صاحب لے کہ 13 سال کی بچی 13 سال کی عمر میں وزن کتنا ہوتا ہے۔ جو حوض والے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے اندر عائشہ صدیقہ ہیں کہ نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ ام سلمہ کا حوض وہ والا تو باندھا گیا، دونوں حوض جو تھے نا اونٹوں پہ باندھ کے جو قافلہ روانگی ہو گئی جی۔ اب جو والا اگلی بات ہے نا وہ آنے لگی ہے، آپ کو میں یقین کیوں بیٹا میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں۔ ایسے ہوا کہ وہ والی چلی گئی ہیں ہار ڈھونڈنے کے لیے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر ان کو پتہ لگ جاتا کہ سیدہ ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی ہوئے تو وہ قافلہ پھر رک جاتا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ذرا غور کرتے جائیں، ہماری اس بات سے بہت بڑی باتیں نکلنی ہیں۔ ہیپن جس طرح ہوا ہے اسی طرح ہم آپ کے سامنے گوش گزار اپنے ذوق سے اللہ کی اطاعت سے جو بات کر رہے ہیں۔ کیوں پتر جی، اگر اس طرح بھی پتہ چل جاتا، یہ بھی ہمارے ذہن میں آئی ہے کہ حوض سیدہ اس حوض میں نہیں ہے تو قافلہ کبھی بھی نہ جاتا۔ یقیناً نبی پاک کو علم میں آ جاتی بات تو قافلہ پھر روک لیا جاتا، کیونکہ وہاں اگر رک سکتا ہے تو یہاں بھی رک جاتا۔ لیکن قافلے والوں کو جو تھے حوض کا وزن کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا، انہوں نے رکھ دیا اٹھا کے کچاوا اور ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ان میں موجود نہیں ہے۔ وہ گئی ہوئی تھی رفع حاجت کے لیے، جہاں وہ گئی نا تو اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ جو گم ہوا ہے۔ اللہ اکبر، آگے کیا ہونے لگا ہے۔ اللہ اکبر، زیادہ ہلکا، اب بغیر سوچے سمجھے وہ اونٹوں کو ہنگا کر لے گیا، یعنی کہ قافلہ۔ اب ذرا لکھلیے، دماغ میں رکھے جو میں باتیں آپ کو کر رہا ہوں، اس کے اوپر بہت بڑا طوفان آنا ہے اسی بات کے اوپر۔
جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یقیناً آپ محبت سے اور اس سے سنیں، یہ والی ایک ہمارے دین میں اتنا بڑا المیہ آنا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کا، وہ جو بات آنی ہے آگے جو ہے نا، اگلی میں بات کریں، اس کو ذرا اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں کہ یہ والا ہیپن ہوا کہ دوسری منزل پہ سیدہ طاہرہ طیبہ جب گئی ہیں تو وہ اونٹ والے جو لے گئے تھے قافلے والے، انہوں نے پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا وزن اتنا کم تھا کہ ان میں موجود نہیں ہے، تبھی تو وہ سارے گا کے لے گئے۔ اب سیدہ جب ہار ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ گئی ہیں نا، اسی جگہ پہ جہاں پہ رفع حاجت کے لیے گئی تھی، تو دوسروں کے ساتھ کوچ میں شامل ہو جائیں۔ عائشہ نے کہا، یہ اب جو بات آ گئی ہے نا، ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، جس طرح ہیپن ہوا وہ والی باتیں بتانے لگی ہیں۔ عائشہ نے، سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ نے کہا کہ میں نے اپنا ہار پا لیا، یقیناً الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وہ جو ہار تھا نا وہیں سے مل گیا جہاں کہ وہ رفع حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ والی باتیں اتنی قیمتی اور اتنی میننگ فل ہے، ان کو آپ سینوں میں محفوظ رکھیں کہ وہ ہار جو تھا نا دوبارہ مل گیا سیدہ طاہرہ طیبہ کو۔ اگر آگے کیا ہونے لگا ہے، وہ کتنا بڑا طوفان ہمارے دین حنیف اسلام کے لیے، اسلام میں ہو گیا۔ آہستہ آہستہ فیڈ کر رہا ہوں، اس بات کو فیڈ رکھے۔ دوبارہ جب گئی ہار مل گیا، اب اس سے آگے کیا ہونے لگا ہے، اور کیمپ میں واپس آ گئی۔ جب وہ ہار انہیں مل گیا اس جگہ سے، اب وہ کیمپ میں واپس آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں ایک فرد بھی نہ تھا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، کیسی گھڑی ہوگی وہ، ہیپنڈ ہو گیا نا۔ جب وہ واپس آئی، ان کا اندازہ تھا کہ میں وہ ہار ڈھونڈ کے واپس آ جاؤں گی نا تو پھر میں اپنے حوض میں بیٹھ جاؤں گی، لیکن جب وہ واپس آئی ہیں نا تو سارا قافلہ جو تھا نا سارا کوچ کر گیا۔ یہ والی بات محفوظ رکھے اپنے سینوں میں، اپنے ذہنوں میں، جو میں آپ کو فیڈ کر رہا ہوں۔ اب اس کے آگے کیا ہونے لگا، اس کے آگے اتنا بڑا طوفان آنا ہے دین کا، دین حنیف محمد رسول اللہ جو لے کے آئے تھے، اس کے بارے میں اتنی باتیں ہونی ہیں۔ یہ والی آپ کے محفوظ ہونی چاہیے۔ یہ والا ہیپن ہوا ہے سڈنلی، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ تو ہار کے بغیر پچھلی منزل پہ اگر ہار گم ہوا ہے تو اس کے بھی وہ نبی پاک کو اگر پتہ چل جاتا یقیناً ساری فوج رک جاتی۔ اب رکی اس لیے نہیں ہے کہ ان کا وزن کی، ان کی عمر، ان کے وزن کی بدولت نے سمجھا کہ سیدہ اس میں کچاوے میں ہیں۔ اب وہ تو گئی تھی ہار ڈھونڈنے کے لیے، ہار مل گیا، اب وہ واپس آئی ہے نا تو وہاں پہ ایک فرد بھی نہیں تھا، پوری فوج جا چکی ہے۔ اب سیدہ کرے تو کرے کیا، کیوں پتر جی، ہے نا بات؟ اب کیا کرے سیدہ، ساری فوج چلی گئی ہے، نبی پاک جو سارے فرد جو ہے نا سارے کے سارے سفر میں چلے گئے، وہ تو اس لیے کہ سیدہ اس میں ہے۔ جس طرح ام سلمہ اپنے حوض میں موجود ہے، اسی طرح وہ بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے وہ یہ خیال کر کے جب وہ مجھے نہ پائیں گے تو میری تلاش میں اس جگہ آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہے جی، سمجھ آ گئی میری بات بیٹا؟ کیا کہ انہوں نے سوچا، سیدہ نے یہی سوچنا تھا نا کہ جب وہ اگلی منزل پہ رکیں گے تو جب مجھے حوض میں نہیں پائیں گے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ آدمی بھیجیں گے تو مجھے جو پچھلی منزل پہ سیدہ تو ادھر ہی رہ گئی، آئی نہیں، جاؤ ان کو جا کے لے کے آؤ۔ یہی بات ہے نا بیٹا جان، کی خیال ہے؟ اور اسی جگہ بیٹھی تھی، اس جگہ آئیں گے تو میں اسی جگہ بیٹھ گئی جس جگہ کہ وہ قافلے نے منزل کی ہوئی تھی۔ اللہ کو یہ سیدہ کی اپنی باتیں ہیں، محبت سے اور پیار سے سنیں۔ یہ والا ہیپن ہمارے دین حنیف اسلام میں اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا یہ ہیپن ہے کہ اس کا نا، اس کے اللہ اکبر، میں نہیں بتاتا، آگے آپ بات سنتے جائیں۔ مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، سیدہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور میں سو گئی اسی جگہ پہ جہاں پہ قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آگے جو باتیں ہونے لگی ہیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں۔ میں وہاں لیٹی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب صفوان ابن معطل پاس سے گزرے، وہ کسی وجہ سے فوج سے پیچھے رہ گئے تھے۔ پچھلے پڑاؤ سے ایک صحابی رسول جن کا نام تھا صفوان ابن معطل،
جس جگہ اگلا جو سفر ہے جہاں پہ سیدہ اب اکیلی ہیں، وہ والے وہاں آئے تو کیمپ میں نہیں سوئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے اور کیمپ میں نہیں سوئے تھے۔ مجھ کو دیکھ کر وہ آئے، یعنی کہ دیکھا کہ پورا قافلہ وہاں سے جا چکا ہے۔ پچھلی منزل سے صحابی رسول جناب صفوان بن ابن معطل جب انہوں نے دیکھا کہ سیدہ طاہرہ اکیلی وہاں پہ، سارا قافلہ تو جا چکا ہے، پیچھے رہ گئے نا، اللہ اکبر، آئے اور میرے سرہانے کھڑے ہو گئے، یعنی کہ سیدہ طاہرہ طیبہ بتا رہی ہیں کہ میرے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو صحابی رسول تھی، جب دیکھا اکیلی ہے عورت، ایک وہ سوئی ہوئی ہے کہاں پہ، یقیناً اس میدان میں جہاں پہ وہ قافلہ رکا ہوا تھا۔ پردے کے احکام آنے سے پہلے وہ مجھے بارہا دیکھ چکے تھے، یقیناً سیدہ عائشہ صدیقہ کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا پہلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تھوڑا سا دروازہ بند کر دے پلیز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انہوں نے مجھے پہچان لیا، یعنی کہ سیدہ طاہرہ طیبہ وہ جو اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں اس فوج والی جگہ پہ جہاں پہ وہ فوج کوچ کر چکی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی زبان سے یہ نکلا سیدہ کو، عائشہ صدیقہ کو دیکھ کر، انا للہ و انا الیہ، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ نبی پاک کی زوجہ محترمہ ہے جی تو اکیلی اس میدان میں، یا اللہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے۔ جناب صحابی رسول دیکھ کر پریشان ہو گیا، اللہ یہ ہیپن کیسے ہو گیا؟ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، جناب سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ ہے۔ اللہ پاک صحابی رسول نے کیا کیا؟ اور یہ والی بات آپ اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں، یہ سارا جس طرح ہیپن ہوا ہے نا اسی طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا، جب انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ کی آنکھ کھل گئی، جو کہ اس میدان میں اکیلی ہے۔ ذرا اس وقت کو تعین کو ذہن میں لائیں۔ اللہ اکبر، جب وہ صحابی رسول پیچھے کا منزل سے آگے ان کے پاس آئے ہیں تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان کی سیدہ کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے نقاب چہرے پر ڈال لیا۔ اللہ اکبر، صفوان نے ان کو اپنا اونٹ پیش کیا، بات ساری سمجھ گئے نا جناب حضرت صفوان بن معطل صحابی رسول۔ اب انہوں نے کہا یہ تو اکیلی ہے، اونٹ پہ تقریباً آئے ہوں گے نا وہ، اب انہوں نے سیدہ کو اپنا اونٹ پیش کر دیا۔ اب ذرا غور کرتے جائیں ہماری باتوں پہ، تو جو میں کہہ رہا ہوں اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں۔ اسی طرح ہی واقعہ ہوا اور اس کے آگے کتنا بڑا طوفان آنا ہے، اسی صحابی رسول کی وجہ سے۔ جو کچھ وہ سیدہ کے ساتھ خدمات پیش کر رہے ہیں، ان خدمات کے عوض اس کے بدلے جو کچھ ہونا ہے نا، اس کے آگے جو ہے نا دین میں ایک بہت بڑا المیہ ہو جانا ہے۔ اونٹ پیش کیا، اور یہ والی غور سے اور محبت سے اپنے ذہنوں میں رکھے، اور خود پیدل ان کی ماشیت میں اگلی منزل کی طرف چل دیے۔ جس جگہ اگلی منزل پہ صحابی رسول محمد رسول اللہ سیدہ عائشہ کو لے کر خود وہ ان کو اونٹ پہ بٹھا دیا، اور آپ جو ہے نا اگلی منزل جو کہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی منزل پہ وہ قافلہ تھا مدینہ کی طرف جا رہے تھے، روانہ ہو گئے۔ کیا کیا صحابی رسول جناب صفوان بن معطل، ٹھیک ہے جی، انہوں نے یہ کیا جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، خود پیدل چلے اور ان کو اونٹ پہ بٹھا دیا۔ واللہ ان کو بڑی پریشانی ہوگی کہ زوجہ رسول ہیں، پر یہی کرنا تھا نا انہوں نے جی، اب کیا کرتے؟ اپنا اونٹ دے دیا، چلے جی میں آپ کو اس منزل تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی منزل تک ہم چلتے ہیں دونوں اکٹھے، اور تو کوئی حل نہیں تھا ادھر، اکیلی تھی وہ، اکیلی تو نہیں رہ سکتی تھی یقیناً۔ اچھا جی، اللہ اکبر، وہاں پہنچنے پر اگلی منزل
ذرا غور رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں، اس کے اوپر وہ دین حنیف اسلام میں اتنا بڑا طوفان آنا ہے کہ آپ نے زندگی میں یقیناً ہو سکتا سنا ہو یا نہ سنا ہو، پر آپ اس باتوں کو جو میں حضرت سفیان جو ہے نا نبی پاک کے صحابی جو بات ہو رہی ہے سیدہ عائشہ کے سفر کی، جب وہاں پہنچے تو عائشہ کا حوض سواری سے اتارا گیا، جب اگلی منزل پر پہنچے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہو گیا نا، وہاں سے انہوں نے سیدہ کو اونٹ پہ بٹھایا اور اگلی منزل اب پہنچ گئے ہیں جہاں پہ وہ ان کا خیال تھا کہ سیدہ اسی میں ہے، تو اب وہاں آگے میں بات پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں، اور زمین پر رکھ دیا گیا۔ صفان جو لے کے آئے ہیں سیدہ کو حوض اٹھا کر زمین پر رکھ دیا گیا، اور جب ان سے اللہ کو بننے نے یہ والی بات ابھی نہیں آئی، حوض والی بات ابھی نہیں آئی، اب وہ والی میں بات کرنے لگا ہوں جب وہ پچھلی منزل سے سیدہ ہار کے سلسلہ میں گئی ہے، ہار مل گیا ہے، وہاں آگے سو گئی ہیں، اب انہوں نے کیا کیا اگلی منزل پہ پہنچ پہ وہ جو صحابہ رسول تھے جنہوں نے ساری ڈیوٹی تھی اس اونٹوں کی نگرانی کی، انہوں نے کیا کیا وہ والی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ وہاں پہنچنے پر جب وہ منزل پہنچ گئی، سیدہ اس میدان میں موجود ہیں، صفان کی بات ابھی یہیں پہ سٹاپ کرتا ہوں، وہ والا حصہ بتاتا ہوں جب نبی پاک اگلی منزل پہ پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہ کیا ہیپن ہوا۔ پھر وہاں پہنچنے پر عائشہ کا حوض سواری سے اتارا گیا، ٹھیک ہے جی، اور زمین پر رکھ دیا گیا، جس طرح ام سلمہ ان کے ساتھ جو تھی زوجہ ان کا بھی اتارا گیا تو زمین پہ رکھ دیا گیا، اور جب ان سے باہر نہ آئیں، حوض میں تو ہوتا تو وہ باہر آتا نا، وہ باہر نہ آئیں تو فرض کر لیا گیا کہ وہ سو رہی ہے۔ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، ذرا غور کرتے جائیں ہماری اس بات پہ۔ جب اگلی منزل پہ پہنچ گئے ہیں تو صحابہ نے سوچا وہ باہر تو آئی نہیں کوئی، ہے جی آئی نہیں، تو انہوں نے محسوس کیا ہو سکتا سو رہی ہوں، اور بڑی حیرت ہوئی قیام کے آخری مرحلے پر جب لوگ آرام کر رہے تھے، اچھا انہوں نے کریا سو رہی تھی، یہیں پہ بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب بڑی حیرت ہوئی، اب حضرت سفیان جو ہے نا سیدہ کو لے کے اب اسی قافلے میں پہنچنے لگے ہیں، پھر کیا ہیپن ہوا، بڑی حیرت ہوئی کہ قیام کے آخری مرحلے پر جب لوگ آرام کر رہے تھے، یعنی کہ یقیناً صبح کو وہ جو قافلہ تھا وہاں سے روانگی ہونے والی تھی، اس وقت ٹائم لگا نا جی، نہیں وہاں سے پہنچنے سے اگلی منزل تک وہ رکے ہیں، آگے وہاں سے کوچ ہونے لگا ہے نا، تو اس کے آخری مرحلے پر لوگ آرام کر رہے تھے جب اونٹ پر سوار کیمپ میں داخل ہوئی۔ سمجھ آگی نہیں میری بات بیٹا؟ سمجھا سکا ہو نا؟ اب جو ہے نا اب اس طرف کے آگے آگے صفان تھے، اللہ اکبر، یعنی کہ سیدہ طاہرہ طیبہ، اللہ اکبر، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی اگلی منزل پر جب یہاں نبی پاک کا پڑاؤ ہوا تھا، صبح جب کہ روانگی ہونے والی تھی، سب لوگ سوئے ہوئے تھے، تو سیدہ سفیان کے ساتھ وہاں پہ پہنچی اس قافلے میں، ہوگی نا بات؟ یقیناً میں بتا چکا ہوں، اس بات کو نوٹ رکھیں، حضرت سفیان نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو اونٹ پہ بٹھایا اور خود ان کی مہار پکڑ کے سفر پیدل کیا، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پہ اگلی منزل پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ والی بات تھی صرف، یہ صفوان ہے، صفوان، جی صفوان، صفوان، تھوڑا بیٹا زبر زیرے نہیں ہوتی، تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ صفوان، سفیان آپ کہہ رہے ہیں، صفوان، جی صفوان، اللہ اکبر، اس میں پیشے نہیں نا، اللہ اکبر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفوان ابن معطل، یہ میں نے پہلے بتا چکا نا، یہ ایک لمبے اگلی جو بات ہونے لگی ہے نا، اتنی بات ہوئی، سیدہ ان کے ساتھ آ گئی اگلی منزل پر، یہ ایک ایسے فتنے کی ابتدا تھی جس نے مدینے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب اس دین حنیف کی بات آنے لگی ہے، وہ کون سی؟ دیکھیں نا جی، انہوں نے تو خدمت صحابی رسول تھے، اور انہوں نے تو جو ان سے چاہیے تھا انہوں نے وہی کیا۔ اب وہ جو رات گزری ہے نا، اس پچھلی منزل سے
اگلی منزل تک وہ جو رات کو لوگ سوئے ہوئے تھے اس حضرت سفیان جو ہے نا سیدہ کو لے کے آئے ہیں نا، یہ ایک فتنہ بن گیا. سمجھ آگے نا؟ اگلی بات ہم نہیں کرتے، ہماری زبان زیب نہیں دیتی. انشاءاللہ قرآن کی آیت بھی اس سلسلے میں آ جانی ہے. اب ذرا غور رکھیں ہماری بات پہ. اتنی بات ہوئی تھی کہ وہ اس اونٹ پہ لے کے آ گئے. اب اگلی جو بات ہونے لگی ہے نا، ان کا جو ایک رات کا سفر ان کے ساتھ گزرا ہے. سمجھ آئی میری بات؟ ایک رات وہ جو لے کے آئے، دیکھو نا خدا کی الہی اللہ کی مرضی ہے نا، جس طرح ہوا ہے وہی ہم پیش کر رہے ہیں. جب ان کے ساتھ اگر نہ آتے تو کیا کرتے؟ سجدہ وہیں رہتی، پھر کس طرح کی مدد آتی؟ ان کو تو وہاں سے پتہ چلا وہ سو رہی ہیں اندر، وہاں پہ ناموجودگی سجدہ کی. وہ جو اونٹ آ گیا، اگلا قافلہ پہنچ گیا، انہوں نے کہا کہ باہر نہیں نکلی تو سو رہی ہیں. وہ تو سو نہیں رہی تھی، وہ تو پیچھے رہ گئی ہوئی ہیں. اب ذرا سوچنے کی کوشش کریں نا، اس پہ زور لگائیں، ذہن پہ بات ڈالیں. یہ حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے نا. اب کون مدد کرتا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے مدد تو آئی ہے سجدہ کو. اب وہ جو رات گزری ہے نا، سفر جو کیا ہے سیدہ نے حضرت صفوان کے ساتھ، وہ والا جو تھا نا، وہ لوگوں کو موقع مل گیا اس بات کا کہ سیدہ جو ہے نا، اب ہم اگلی بات نہیں کرنا چاہتے، آپ خود ہی سمجھ لیں. ایک عورت کا سفر گزرا صحابی رسول کے ساتھ. اللہ اکبر. اس میں تو پاک دامنی، اسی کے اوپر ہم نے بات کی ہے نا، اسی کے اوپر ہم نے یہ اس کا موضوع رکھا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی، یہی بات جو ہم آپ کے ساتھ ابھی کر رہے ہیں. بات تو اتنی تھی نا، وہ صحابی رسول کیا کرتے؟ چھوڑ کے آ جاتے ان کو ادھر ہی. اللہ کی طرف سے مدد آئی نا، انہوں نے ان کو وہاں سے نہیں چھوڑ سکتے تھے نا. جب انہوں نے دیکھ لیا سارا قافلہ کوچ ہو چکا ہے، اب صحابی رسول کی یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ سیدہ کو نبی پاک کی زوجہ محترمہ وہیں چھوڑ کے آ جاتے. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا. انہوں نے جو کیا، جو ان کے لیے ان کا فرض بنتا تھا، انہوں نے اپنا حق ادا کیا کہ وہ زوجہ محترمہ کو اگلی منزل پر اونٹ پہ بٹھا کر لے آئے. اب اگلی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جس نے مدینہ کو ہلا دیا، یہ والے رات جو گزری ہے، اسی رات نے ہی سارا طوفان مدینہ کی نبی پاک کی زندگی میں بھی طوفان لے آنا ہے. اسی بات نے ہی. اللہ اکبر. اس فتنے کی ابتدا کرنے اور اس کو ہوا دینے میں منافقین کی زبانیں سست رفتار نہ تھی. یہ فتنہ بن گیا نا پتر، حالانکہ اس میں ہے کچھ بھی نہیں. سیدہ کے بارے میں قرآن کی آیت جب آتی ہے تو پھر میں آپ کو وہ بات بتاؤں اللہ پاک کتنے ناراض ہوئے اس بات سے جو اگلے بات ہونے لگی ہے. منافقین کو موقع مل گیا نا جی. نبی پاک کے دشمنوں کو کسی وقت بھی، جو دشمن تھے وہ تو نبی پاک کی طاق میں رہتے تھے، کوئی نہ کوئی بدلہ ان سے لیں. جو دین اسلام لے کے آئے ہیں، جو ہمیں پڑھایا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جو ہمارے ساتھیوں کو پڑھا دیا کلمہ ہے نا پتر جی، وہ تو دشمن تھے نا، اس دین کے دشمن تھے. ان کے تو رگ رگ میں یہ بات جمی ہوئی تھی نا کہ یہ والے اللہ کے کہتے ہیں، اللہ کا سچا رسول کہتے ہیں، کل واللہ واحد، ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو ہمیں تو یہ گوارا نہیں ہے. اب ہمارا موقع ہے کہ وہ جو رات گزری ہے نا سفر کی، اس کے عوض کوئی نہ کوئی ایسا کوئی سوچو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سے بدلہ لے سکے. یہی بات ہو سکتی ہے نا پتر، یہی بات ہے نا. اور کیا ہے؟ منافقین کی زبانیں سست رفتار نہ تھی. انہوں نے سوچا کہ اب موقع ہے. پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بدلہ نہیں لے سکے. سنیں میری بات. کیوں جی پتر جی؟ اللہ کی طرف سے ہمیں آ رہے، ان کو موقع مل گیا منافقین کو، ہے نا جی، کہ اب جو ہے نا، اب یہ جو ہے نا موقع لینے، بدلہ لینے کا. نبی معظم محمد رسول اللہ جو دین حنیف لے کے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اپنے صحابہ کو پڑھا دیا ہے، نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، اپنی وحدانیت کا اقرار بھی کر رہے ہیں خدا نے. ہاں جی، اللہ کہہ رہا ہے کل ہوا. سب وہ جو رائج ہو گیا ہوا ہے نا، ان کو ٹھنڈے تو نہیں کر رہا تھا نا کہ ہمارے بتوں کو برا کہہ کے انہوں نے یہ دین حنیف جاری کر دیا ہے. اب موقع ہے. اور اس کے بارے میں وہ جو ہے نا اب بدلہ لینے کا. محمد ساری زندگی تو ہم کوشش کرتے رہے ہیں. یہ بھی کہا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، وہ بھی ہو گئے، ہے نا جی. بے شمار ایسی باتیں ہیں.
سوالات بھی کیے گئے ہے نا جی. حضرت 4 سوالات یہودیوں نے، بے شمار ایسی باتیں ہیں نبی پاک کی زندگی میں. اب جو ہے نا یہ منافقین جو ہے نا موقع ٹال لیا نا جی. کیوں پتر جی؟ اللہ کی طرف سے صحیح بات آئی ہے نا ہمارے ذہن. کیا موقع ہے کہ یہ جو رات گزری ہے سیدہ کی سفر میں گزری ہے نا، تو اس کے بارے میں انہوں نے پھر باتیں سونی شروع کر دی. اللہ اکبر. لیکن وقتی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اور بیشتر صحابہ آنے والے ہنگامے سے قطعاً بے خبر تھے. شروع میں منافقین میں یہ کانا پوسی شروع ہو گئی اس سفر کی، جو کہ حضرت صفوان لے کر آئے ہیں اگلی منزل تک. اور منافقین کو پتہ چلانا اس طرح ہوا ہے، جب سیدہ بعد میں پہنچی ہیں تو بات تو پھیل گئی نا کہ سارا قافلہ آ گیا، تو سیدہ حوض میں تو نہیں تھی نا، اب وہ آئے ہیں نا تو بعد میں آئی ہیں تو پتہ تو چل گیا نا. اسی بات کو بنانے کے لیے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بالکل بات نہیں جو منافقین نے کی. یہ ساری سازش تو منافقین کی ہے نا، جو نبی پاک کے دشمن تھے، ہے نا جی. اللہ اکبر. اب جو اگلی بات ہے نا تو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. یہاں تک تو ہماری بات جو ہے نا ہو گئی. سیدہ کا جو سلسلہ تھا نا، جس وجہ سے تیمم کی آیتیں آئیں، اللہ پاک نے سیدہ کی شان کے صدقے، شان واسطے، ان کی شان جو ہے نا ان کی خواہش کے اگینسٹ تیمم کی آیتیں، ہار کی جو ہیپنڈ ہوا میں نے سارا آپ کو ایکسپلین کر دیا. اس سے بعد جو منافقین نے یہ والا جو سلسلہ اسی بات کو آڑ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کی کوشش کی. کیوں بیٹا آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا، ان کے پہلے تو ہاتھ کوئی نہ بات آئی نا، اب یہ بات ہاتھ آ گئی، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا. سیدہ یقیناً اس میں نے موضوع ہی رکھا ہوا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی ہے نا جی کی گواہی قرآن مجید نے دے دی. اندر تو کچھ بھی نہیں ہے نا ہے، پر لیکن اس منافقین کو موقع مل گیا، ایک موقع مل گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمارے بت پرستی کا نظام جو تھا نا اس کو تہس نہس کر دیا ہے. پورا مکہ یقین کہہ سکتے ہیں، پورا مدینہ ہے نا جی، وہ سارا اسلام میں دائرہ اسلام میں آ گیا ہے. اور ہمارے بت جو ہے نا وہ بولے جو ہمارے باؤ دادا، ان کو تکلیف یہ تھی نا، ہمارے باؤ دادا آباؤ اجداد جو کرتے آئے ہیں، انہوں نے وہ سارے لوگوں کو اس میں داخل کر لیا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اب میں چاہتا ہوں یہ جو حصہ تھا نا پہلا، میں نے وہ ریکارڈ کر دیا ہے. سیدہ کی تیمم کی آیات کی بات آپ کے سامنے فیڈ کر دی. اب یہاں سے دین حنیف اسلام میں جو طوفان آنے والا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا حصہ میں علیحدہ رکھوں، کیونکہ سننے والوں کو آسانی رہے. کیونکہ یہاں تک تو میں نے بات پہنچا دی نا. اب منافقین نے ٹھان لی ہے اس بات کا آڑ لے کر اس دین حنیف جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، جن سے وہ کلمہ پڑھایا تھا نا، وہ سارے ساتھ ہیں. اب وہ چاہتے ہیں اس کلمہ جو پڑھایا ہے، اللہ کی وحدانیت کا جو اقرار کرایا ہے، اس کے اگینسٹ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے. اب وہ کیسے ہوا، انشاءاللہ اگلے حصے میں کوشش کرتا ہوں اس کو ریکارڈ کرنے کی. اور تب تک کے لیے میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے میں خداحافظ کرتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو کنٹینیوس رکھتے ہوئے نا میں اگلا حصہ جب سنیں گے تو آپ کو وہ والا حصہ جو دین حنیف اسلام میں طوفان آیا تھا نا، منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں، دیکھو نا جی، چھوڑا نہیں اس بات کو. اللہ بات کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دی ہے، انشاءاللہ میں اگلے حصے میں اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تب تک کے لیے میں آپ سے خداحافظ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ. اس کو دیکھنا نہ بھولیے، اگلا حصہ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو اس دین کی عظمت کا وہ کس طرح اللہ پاک نے وہ قرآن کی جو آیت ہے نا سیدہ کی پاک دامنی کی نازل فرما دی، کیا کیا واقعات ہوئے ہمارے دین میں. نبی پاک کی زوجہ کے بارے میں بھی دیکھو، ان منافقین کا کردار دیکھو نا. اگلے حصے میں انشاءاللہ دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.